वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से हम कह सकते हैं। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सिंबल छीन लेंगे क्योंकि उनके ख्याल में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो सही नहीं हुए। तो उस पे इसको ऑब्वियसली फिर सुप्रीम कोर्ट में ईसीपी ने चैलेंज किया था जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दे दिया। सैटरडे की रात को देर तक ये केस सुना गया और तब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो अपहोल्ड किया। ऑब्वियसली इलेक्शन के इतने करीब एक जमात से ये फैसला करना मीन्स के इलेक्शन में वो एक बहुत डिसएडवांटेज के साथ जा रहे हैं और इसी शायद सोच के साथ आज लतीफ़ खोसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में, उन्होंने वहाँ जाके ये अनाउंस किया कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी वापस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनके ख़याल में अब इस केस को या इस पिटिशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बकौल उनके लेवल प्लेइंग फील्ड क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो फील्ड ही छीन लिया गया है। ये जब बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की तो वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने इस मकालमे के दौरान कहा कि कि अगर आपने हमारा फ़ैसला मानना है या नहीं मानना ये तो आपकी मर्ज़ी है। अब बार बार कहा था दिखा दें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना, दिखा दें, आपको फ़ैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये अपील तो वापस ले ली है, ये पिटिशन तो वापस ले ली है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ है बल्ले के हवाले से, इस फैसले पे नज़रसानी अपील जो है वो लाजमी दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवाम के हकूक़ जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। अब काफ़ी तनकीद हुई है इस फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, क्योंकि इसका ऑब्वियसली हम देखेंगे कि असर जो है वो इलेक्शंस पे हुआ है, मगर ज़्यादातर सियासी जमातों ने अप्रीसिएट किया है इस फैसले को। आज ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने जो सियासी जलसे हैं, इलेक्शन कैंपेन है, उसका आगाज़ किया। मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने आज इस जलसे से ख़िताब किया और उन्होंने नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करते हुए कहा कि आपके तो एम्पायर भी पकड़े गए हैं, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलत कारी भी पकड़ी गई, आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा है। मरियम नवाज़ ने कहा आज जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। और इस तरह की उन्होंने तकरीर में काफ़ी हद तक उनकी काफ़ी जो गुफ्तगू थी उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी आजकल जलसों से ख़िताब कर रहे हैं। जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब जो ये इलेक्शन रेस है इसमें सिर्फ दो जमातें रह गई हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ रऊफ़ हसन साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो रऊफ़ साहब। रऊफ़ साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने एक टॉक शो में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुकदमा है लड़ती रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट आज लतीफ़ खोसा साहब ने वो पिटिशन वापस ले ली है। वाज द पार्टी ने ये फैसला लेट नाइट किया आपके ख्याल में पहले कि ये हम कंटेस्ट कर रहे थे मगर ये बाद में उसके फैसला हुआ, या व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? जब फैसला आया तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि हमने अब इसको परसू नहीं करना, तो लीगल टीम ने उनकी इनपुट ली गई और उन्होंने हमें ये राय दी जिसकी बेसिस के ऊपर फैसला किया। और आज आपने अपने इब्तदाइया में कहा भी है कि फारूक खोसा साहब ने वहाँ बात की और बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की। हम फील करते थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव, सो हमने वापस ले। जब आप उस शो में बात कर रहे थे उस वक्त तक ये फैसला हुआ नहीं हुआ था? बिकॉज आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या पार्टी में क्या ये भी व्यू था कि नहीं इसको परसू करना चाहिए, क्योंकि आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें आपने मुख्तलिफ बात की थी। नहीं, मैंने कहा था जी कि हम फैसला करना है कि हमने करना कि नहीं है। सो बेसिकली जो फैसला था वो इसको परसू ना करने के हक पे आया। अदालत में जो फैसले होते हैं
وہ پولیٹیکل کم ہوتے ہیں اور وہ لیگل زیادہ ہوتے ہیں. سو جو لیگل ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے, بیکاز اور بہت سے ایشوز ہیں ہمارے, ان کو ہم پرسو کریں گے رادر دین کہ ایک ایسی چیز جس کو ہم فیل کرتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اس کو پرسو کرتے رہیں. سو مچ رادر دیٹ وی انویسٹ اوور ٹائم کسی اور طرف ہم جو کہ ہم ابھی ہمارے لیے چیلنجز موجود ہیں. سر کتنے پریپیئرڈ تھے آپ؟ آبویسلی پلان بی کا ذکر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز کرتے رہے, آپ لوگ کہتے تھے پلان اے بھی ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے. پلان بی ہم نے دیکھا سیٹرڈے کے دن جب جو ایک پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے جس کا بیٹ مین کا سمبل ہے, اس کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی اگریمنٹ بھی تھی. were you expecting کہ اتنی تیزی سے وہ جو آپ نے پلان بی بنایا ہوا ہے اس کو اوور ٹرن کر دیا جائے گا؟ دو واقعات ہوئے, ایک الیکشن کمیشن سے فوراً خط آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے, پھر جو وہ صاحب تھے وہ بھی سامنے آ گئے, انہوں نے بھی کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا. تو آپ لوگ کیا اس کے لیے تیار تھے یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بھی ریاکشن آ سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا اتحاد نہیں کرنے دیا جائے گا؟ ہم سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور جیسا کہ آپ پوچھ رہی ہیں تو میں بتاؤں کہ یہ اتنی ہی تیزی سے ہوا جتنی تیزی سے ہمارے بہت سارے لیڈران جو ہے وہ کڈنیپ ہوئے, جس تیزی سے ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنی پولیٹیکل لائلٹیز جو ہیں ان کو چینج کریں. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ آتے ہیں تو آپ وہ خدشات تو سارے ہوتے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ایک اور کڈنیپنگ ہوئی پرسوں, پھر فورسڈ ان سے اسٹیٹمنٹ لے لی گئی. سو اب یہ ریاست تو کر سکتی ہے, یہ ہم تو نہیں کر سکتے نا, نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایونچویلٹی ہے جس کو فیس کرنا پڑے گا, تو ہم نے بھی فیس کیا. we've gone past it now, it's all forgotten. ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, اور الیکشن میں آپ اسی طرح جائیں گے؟ بالکل جائیں گے, ایسے جائیں گے. اور آپ کے لیے کتنا یہ اب چیلنجنگ ہوگا کہ مختلف ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ایک حلقے کے اندر جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے اور جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ, ان کے پاس بھی مختلف سمبلز ہوں گے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ آپ جماعت کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ اب یہ فیصلہ جو لوگ ہوں گے, ووٹر ہوں گے ایک حلقے میں, وہ یہ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک حلقے میں آپ کا ایک کینڈیڈیٹ ہو, دوسرے دن کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے, وہ کہے نہیں میں ہوں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ. دو سوال ہیں, دو میں باری باری جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے چیلنجز تو آتے ہیں. اب چیلنجز ہمارے لیے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, زیادہ گھمبیر ہو گئے ہیں. 2 سال ہمارے لیے کوئی آسان نہیں ہے. ہم اس کو شب تاریخ کہتے ہیں جو کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی. ابھی پتہ نہیں کتنی دیر اور اس نے چلنا ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ 8 فروری کے بعد حالات بدلیں گے, اینڈ بدلیں گے فار دا بیٹر, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا اسٹیٹ وچ ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ اینڈ سیف گارڈڈ. اس وقت میری خاص کر یہ رائے ہے کہ ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے, ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے, اور وہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. ہم اس کو کون کمزور کر رہے ہیں سر؟ جو فورسز یہاں آپریٹ کر رہی ہیں, جو یہ سب کچھ کرا رہی ہیں. کون ہیں یہ فورسز سر؟ مطلب کہ کوئی ایلینز ہیں, کہاں سے آئے آپ؟ تو شیڈوز لرکنگ ان the background, shadows lurking in the background, not seen but commanding the authority to change the direction of the country. نہیں تو سر اس کا کیا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں ان سے؟ 76 سال سے آپ دیکھ لیجئے کہ تعلق ان کا رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. آپ پاکستان کی ہسٹری کے اوپر نظر دوڑائیے, آپ کو نظر آ جائے گا تعلق. آپ کو میگنیفائنگ گلاس نہیں لانا پڑے گا. You will be able to see with your سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو کمزور کرنے والی جو فورسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہی فورسز کمزور میں کر رہی ہیں؟ ریاست کے کمزور ہونے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف بہت مضبوط ہے اور مضبوط تر ہو رہی ہے. سر میں تو آپ کے چیلنجز کی بات کر رہی تھی. وہ ہمارے چیلنجز ہیں. تو میں تو اس وقت آپ کے چیلنجز کی بات کر رہی ہوں نا. تو ریاست کو تو پھر اگر تعلق نہیں ہے تو پھر بہت تعلق ہے سر. اب آپ گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلز. نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اب یہ آپ کے پاس 2 سر چیلنجز ہیں. ایز آئی سیڈ, ایک یہ ہے کہ آپ کا ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مختلف حلقے میں مختلف سمبل کے ساتھ ہوگا, اور دوسرا اگر کوئی ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں, لوگوں کو آپ کیسے یہ کمیونیکیٹ کریں؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے چیلنج تو ہے, بالکل ہے, پہلے سے زیادہ گھمبیر ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن ہم تیار ہیں. جہاں تک رہا یہ جو سیکنڈ پارٹ آف دا کوسچن ہے کہ ہم کس طریقے سے عوام کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا چیلنج, اس کے لیے ہم نے ایک پورٹل جو ہے وہ لانچ کیا ہے, وہ کل آپریشنل ہو جائے گا. وہ پورٹل جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے. اس میں جو لوگ ہیں وہاں کے جو ووٹرز ہیں, وہ اگر اپنی کانسٹیٹوئنسی کا نمبر انٹر کریں گے تو اس کے سامنے جو پی ٹی آئی کا
ویریفائڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام آ جائے گا. تو یہ کل سے آپریشنل ہو جائے گا. تو سر آپ یہ کہنے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہر ووٹر ہے وہ نہ صرف پڑھا لکھا ہے بلکہ اس کے پاس ایک اسمارٹ فون بھی ہے, اس اسمارٹ فون پر وہ ویب سائٹس بھی استعمال کرنا جانتا ہے؟ بیکاز ہمارے ایکٹیوسٹس گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور وہ گائیڈ کریں گے, یہ سب کام کریں گے. اس کے لیے پوری ورک فورس جو ہے وہ تیار ہے ہماری, ہر کانسٹیٹوئنسی میں وہ لوگ پھیلیں گے. اور وہ لوگ انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں اس وقت, ورکرز کی بات کر رہا ہوں جی. ہماری لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ ہمارے پاس اور بہت ورکر ہے, آپ گن نہیں سکتی ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہمیں ان ریسنٹ پاسٹ جوائن کیا ہے جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں الیکشنز میں, اور وہ لٹرلی دے آر بیگنگ کہ ہم ان کو کوئی اسائنمنٹ دیں کام کرنے کی. سو ہمارے پاس ورک فورس بہت ہے, بڑی ڈیڈیکیٹڈ ورک فورس ہے, اور وہ کانسٹیٹوئنسی ہر کانسٹیٹوئنسی میں بکھر کے وہ آپ ووٹرس کو گائیڈ کریں گے. یہ صرف ہم نے ایک میکنزم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے جو ان لوگوں کے لیے بھی ایک سہولت ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ان کو ویسے بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے ذریعے بھی بتائیں گے کہ اس حلقے میں یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اور یہ اس سے پہلے جو لسٹ ہے اس کو بھی کمپلیٹلی ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. تو یہ ساری اس کے بعد سپلیمنٹری لیول کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ فیسلٹی جو ہے اپنے پراسپیکٹیو ووٹرز کو پرووائڈ کریں گے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ گوہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سیٹرڈے کے دن اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے. اب یہ جو ریویو پٹیشن بھی اس پہ دائر کریں گے, یہ ریویو پٹیشن ہمیں آنے والے دنوں میں دائر ہوتی نظر آئے گی یا آپ لوگ کچھ عرصہ انتظار کریں گے؟ واٹ از دا گیم پلان ود دس؟ انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا. یہ ابھی ہماری جو کور کمیٹی ہے اس کی لیول کے اوپر لیگل ٹیم اپنی انپٹ ہمیں دے گی, کور کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا. یو مین کہ یہ گوہر صاحب کا اپنا ذاتی خیال ہے؟ گوہر صاحب نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے نا, تو اس کے بعد ہمارا ایک میکنزم ہے, اس میں پوری ایک لیگل کمیٹی اس کو ڈسکس کرتی ہے, اور لیگل کمیٹی پھر اپنا کنسالیڈیٹڈ اوپینین جو ہے وہ کور کمیٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے, اینڈ دین اٹ گوز فورتھ. تو شاید یہی ہو, میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہوگا, یہی ہوگا, لیکن ابھی ہم اس پروسیس سے گزرے نہیں ہیں, پورا ہم اس کنکلوژن تک پہنچے نہیں ہیں. سر ویری کوئکلی خان صاحب کی بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اخباروں میں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو آدھے کینڈیڈیٹس کا معلوم ہی نہیں تھا, میں نے تو فیصلے بھی نہیں کیے اس حوالے سے. دیکھیے کورٹ نے اجازت دی تھی خان صاحب کو کہ خان صاحب جو ہیں گوہر صاحب کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور ان کو پریویسی جو تھی وہ پرووائڈ کی جائے گی, اور یہ 2 سیشنز کی اجازت دی تھی انہوں نے, آرڈر موجود ہے, اور اس کا لمٹ جو تھا انہوں نے نہیں ڈیفائن کیا تھا. نمبر 1 ہمیں اس قسم کی سہولت جو ہے پرووائڈ نہیں کی گئی لانگ دا لائنز جو کہ کورٹ نے ڈکٹیٹ کی تھی. ہمیں جو سہولت پرووائڈ کی گئی وہ اس میں کوئی پریویسی نہیں تھی, اور وہ بہت کم, مطلب اگر 2 گھنٹے تھے یا 4 گھنٹے تھے تو ہمیں مطلب 10 منٹ یا 15 منٹ دیے گئے. تو 895 کنسٹیٹوئنسیز ہیں اس وقت نیشنل اینڈ پروونشل, تو ان کے ساتھ اٹس فزیکلی امپاسبل کہ خان صاحب سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ جی میں نہیں دے پایا, لیکن یہ جو ان کو مس کوٹ کیا گیا ہے جی کہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے ان کینڈیڈیٹس میں جس کو کہ پارٹی نے جو مطلب پروموٹ کیے ہیں یا جن کو ہم نے نامنیٹ کیا ہے, یہ انہوں نے نہیں کہا. یہ فزیکل جو ایک انیبلٹی ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ, وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کی بات کی ہے, بالکل صحیح ہے, اور وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں کر سکے, وہ نہیں کر سکے. لیکن وہ گائیڈ لائنز ان کی موجود رہی ہیں, ہمارے پاس تھیں, تو جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انہی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوئے ہیں. شاید انڈیویجولز ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیے گئے, لیکن جو کوالٹیز جو انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے کینڈیڈیٹس میں چاہیے, ان کوالٹیز کا خیال رکھا گیا ہے ان دی چوائس آف پیپل. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ ہم ویو لیں گے کچھ قانونی ماہرین کا اور جانیں گے کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق, اور ہم قانونی رائے جانیں گے, اور ہم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے, چیئرمین پاکستان بار کونسل, ماہر قانون ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. استاد ملک صاحب سینئر صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. حسن رضا پاشا صاحب, سر آپ سے گفتگو کریں گے. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بہت بڑا جھٹکا ہے, اور سر اس سے الیکشنز کی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. بالکل, آپ کا کوشچن اپنی جگہ پہ بھرپور ہے, اور اسی میں ہی جواب موجود ہے کہ اس فیصلے سے الیکشن کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے.
لیکن دو چیزیں آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک اس فیصلے کی اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا قانونی پہلو. اخلاقی پہلو یہ ہے کہ یہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ملنا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے تھا, اور الیکشن کے ٹوٹل 45 دن رہ گئے, 25 کتنے دن, تھوڑے دن رہ گئے, ایک مہینے سے کم ہے. تو الیکشن میں اب بالکل ٹائم ہی نہیں رہا تھا اور ان کو ملنا چاہیے تھا, جو کہ ان سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان سے چھن گیا. کچھ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے جو وکلاء صاحبان ہیں, انہوں نے, میں بڑے احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اوور ڈوئنگ کی, کہ انہوں نے ایک پٹیشن سملر نیچر ود سیم پریئر فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں, ایک سنگل بینچ پہ لگا, اور وہاں پہ انہوں نے ان کی اپلیکیشن پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنا دیا, یعنی کہ 5 رکنی بینچ جس کے سامنے وہ پیش ہونا تھی. اور لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پشاور ہائی کورٹ میں میٹر چلا گیا, اس کو کنسیلمنٹ کرتے ہوئے کہ ہم اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کر چکے ہیں. انہوں نے وہاں سے سنگل بینچ نے ان کو ایک ریلیف دیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کی جس پہ اس کو ریلیف ملا, اور پھر الٹیمیٹلی ڈویژن بینچ نے ان کو, لیکن اس دوران ایک اور انہوں نے کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کر دی کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے, اس میں بھی ریلیف سیم. جب سپریم کورٹ میں لگا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ والی انہوں نے ایک پشاور ہائی کورٹ کو سکپ کر کے دی ہے, لہذا ان کو واپس لینی پڑے گی. الٹیمیٹلی وہی ہوا, سب پورے پاکستان. معاف کریے گا حسن صاحب, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ ذرا کیونکہ آبویسلی آپ ایکسپرٹ ہیں قانون کے, میں نہیں, تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگر یہ پٹیشنز کم فائل کرتے تو یہ فیصلہ نہ آتا؟ نہیں, اگر یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی رہنے دیتے تو لاہور ہائی کورٹ سے ان کو وہ ریلیف مل جاتا جو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو دیا ہے. یہ میری پرسپشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہو جاتا. ان کی ابھی جو سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملا, ان کی اس اوور ڈوئنگ کی جو انہوں نے کنسیلمنٹ کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گور علی خان جب آرگیو کر رہے تھے, سر وقت کم تھا تو اگر آپ اجازت دیں, کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سزا نہیں ہے اگر انٹرا پارٹی الیکشنز آپ ٹھیک نہیں کروائیں. یہ جو بلہ چھیننے کا فیصلہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جی بالکل, آپ یہ بھی درست فرما رہی ہیں. نہ بلہ چھینا نہیں گیا ان سے, انٹرا پارٹی الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیے گئے اور پارٹی جو ہے غیر فعال قرار دے دی گئی, جس کی وجہ سے. اچھا سر, ویری کوئکلی رن آؤٹ آف ٹائم, بس اتنا بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 40-50 سال میں کبھی سپریم کورٹ اس پہ بھی ایک نظر ڈالے گی اور کہے گی کہ غلطی ہو گئی؟ جی بالکل, اتنا لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو, ممکنات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لائف ٹائم نیا علی کا جو کیس تھا میاں نواز شریف صاحب کا, وہ کوئی اتنا لمبا 35-40 سال نہیں لگے تھے, تھوڑے سال تھے. امید ہے کہ یہ تھوڑے سالوں میں ادروائز ڈیسیژن بھی آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ویری کائنڈ آف یو. جی یہاں پہ لیتے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بحث جو ہے وہ جاری ہے. حسرات ملک ہمارے ساتھ ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا فیصل صدیقی صاحب نے, سینئر قانون دان ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں ایسے ایشوز پہ. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. اوور ڈو کر دیا وکلا نے, کبھی پشاور ہائی کورٹ چلے گئے, کبھی لاہور ہائی کورٹ چلے گئے, پھر کنسیل کر لیا معاملے کو سپریم کورٹ سے, نہیں تو ایسا فیصلہ نہ آتا. میرا نہیں خیال کہ ایسی بات تھی کہ اگر وہ, کیونکہ یہ فیصلہ بظاہر یہ تھا کہ یہ ریاست کا فیصلہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ان کو پارٹی نشان نہیں دینا پی ٹی آئی کو. سپریم کورٹ اس سے نکل بھی سکتی تھی, بڑے طریقے تھے. جو ججمنٹ ہے نہ اس میں آرٹیکل 17 کا ذکر ہے, اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کیس کا جو 1988 میں آیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کو الگ اگر کرتے کہ یہ کیس ڈفرینشیٹ کرتے, وہ کم از کم اس کو ڈسکس تو کرتے.
وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا گیا کہ irregularities ہوئی ہیں, لیکن irregularities اور آپ الیکشن ایکٹ جس پہ بھی وکلاء کی رائے ہے کہ جی اس طرح کی پینل کانسیکوینس نہیں ہے, اس پہ آپ کانسٹیٹیوشنل رائٹ لوگوں کے کیسے سلب کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بڑا واضح, کیونکہ یہ جو ایک کانسٹیٹیوشن جو 62(1)(f) کی جورسپروڈنس تھی, جو جسٹس قاضی فیصل کہتے تھے کہ 62(1)(f) اور یہ آئین میں بھی یہ بھی غلط ہیں, جس طرح انہوں نے سوال جی اور بلکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن پروویژن پہ بھی سوالات اٹھائے کہ یہ جس طریقے سے ڈالے گئے اور ان کو, اور یہاں ایک سیاسی جماعت کو آپ ختم کر رہے ہیں. اور الیکشن ایکٹ جو سمپل لیجسلیشن اس کو آپ جو ہے وہ اس بنیاد پہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ پورے سیاسی الیکشن کے میدان سے فارغ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی بات نہیں تھی, اتنی سمپل نہیں ہے جس طرح حسن رضا پاشا صاحب کر رہے ہیں. یہ بالکل جو ہے وہ میرے خیال میں کہ جسٹس قاضی فیصل اب 2024 میں جب بھی یہ الیکشن اب 8 فروری کو ہوتے ہیں تو ان کا جو رول ہے, جو یہ فیصلہ ہے, یہ تاریخ میں اب یاد رہے گا, یہ ڈومینیٹ رہے گا جس طرح ثاقب نثار کا رول 2018 میں ڈومینیٹ رہا. جی فیصل صاحب, سر آپ نے حسنات ملک صاحب کی بات سنی ہوگی, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس فیصلے کو؟ حسن رضا پاشا صاحب ابھی آپ نے ہمیں جوائن نہیں کیا تھا تو ہم نے ان سے بھی بات کی, وہ کہہ رہے تھے کہ لائرز نے اوور ڈو کر دیا, اتنی زیادہ اپیلیں فائل کر دیں لاہور ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ بھی لے گئے, ایسے نہ کرتے تو شاید یہ فیصلہ نہ آتا. جی تھینک یو عارفہ. دیکھیے پاشا صاحب کی بات سے مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک زمانے میں جب ریپ ٹرائلز ہوتی تھی تو اس میں ایک آرگیومنٹ یہ لیا جاتا تھا کہ بھائی جو وکٹم ہے اس نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا, اور اس نے غلط طریقے سے ریزسٹ کیا اس لیے اس کا قصور ہے. مطلب یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوئی کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں بہت کم فیصلوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک ریزن نہیں ہے جس سے آپ یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہ فیصلہ. It is so contrary to the Constitution, so contrary to the Election Act, so contrary to judicial precedent کہ اس میں وکیلوں کی غلطی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ یہ ایک انڈیفینسبل فیصلہ ہے. It defies judicial precedent. اگر آپ ذرا سا ہسٹری میں جائیں گے تو جیسے حسنات نے ذکر کیا بے نظیر بھٹو کی کیس کا 1988, دیکھیے وہ پولیٹیکل پارٹیز والا کیس تھا. 89 میں ایک سمبلز کیس ہوا تھا. یہ جو سمبل لینے کا جو اسٹریٹجی یہ ڈکٹیٹرز کرتے تھے, یہ ضیاء الحق نے کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو وہ پھر سپریم کورٹ گئے تھے 89 میں, اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بڑا لینڈ مارک فیصلہ ہے بیکاز سپریم کورٹ نے سمبلز کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیے اس فیصلے میں. سپریم کورٹ نے کہا سمبلز آر دی الیکشنز سول, وہ روح ہے الیکشنز کی. اگر آپ سمبلز ڈینائی کر دیں گے تو آپ الیکشن سے روح نکال دیں گے. اور جو پوری جورسپروڈنس ہے سپریم کورٹ کی سنس 1964 مولانا مودودی سے لے کے 1993 نواز شریف تک, وہ بنیادی طور پہ ہمیں 3 چیزیں بتاتی ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی الیکشن کے بغیر, کوئی الیکشن نہیں ہو سکتے پارٹی بیسڈ الیکشن جس میں پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ نہ کریں, اور جو تیسری امپورٹنٹ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن ہو ہی نہیں سکتی اگر ان کا کامن سمبل نہ ہو. تو اگر آپ نے ایک دفعہ پولیٹیکل پارٹیز کو کامن سمبل ڈینائی کر دیا تو آپ نے بیسکلی جمہوریت کی روح نکال دی. تو دس از این انڈیفینسبل ڈیسیجن. اگر آپ چاہیں گی تو اس میں 5 بنیادی ریزنز ہیں, میں ایک ایک کر کے بتا سکتا ہوں. سر اگر آپ اجازت, اچھا فرمائیں سر فرمائیں. دیکھیے پہلی وہ بنیادی طور پہ 5 ریزنز ہیں جو سپریم کورٹ دیتا ہے. پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں تھی, یہ پشاور کیوں چلے گئے. یہ ایک سیٹلڈ بات ہے کہ جب آپ 2 کورٹس میں ایک فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کورٹ میں جاتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ آپ تو پہلے لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, وہاں پٹیشن پینڈنگ تھی,
भाई उस लाहौर हाई कोर्ट के बाद ये पहले पेशावर, उसके बाद पेशावर गए थे। पेशावर ने डायरेक्शंस दी ईसीपी को कि वो ये फैसला करे इस पे, और जब वो फैसला आ गया तो वो दोबारा पेशावर चले गए। तो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि आपने जो इससे पहले पिटीशन फाइल की होती है वो जिस कोर्ट में की होती है वहां आप जाते हैं, और इससे पहले वाली पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेड जजमेंट। सेकंड रीजन वो ये देते हैं कि भाई कोई प्रूफ नहीं दे सकी, वकला जो थे पीटीआई के, विक्टिमाइजेशन हो रही थी पीटीआई की, इसलिए इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, क्योंकि ये इलेक्शन का मामला तो उनके दौर में उठा था और 13 और पार्टी से सिंबल ले लिया गया। अब जो पाकिस्तान में या तो रहता नहीं है पिछले साल से, वही ये कह सकता है कि पीटीआई की विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है और उसने आंखें बंद की हुई हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि भाई अगर विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड के फैसले में पीटीआई के हक में क्यों डिसाइड किया? फैसल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, या ब्रेक लेनी बड़ी जरूरी है, तो आई विल कम बैक टू यू एज सून एंड सर आप अपने अगले 3 जो पॉइंट्स हैं तब बता दीजिएगा, अगर आप इजाजत दें। जी थैंक यू। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल साहब जो हैं वो अपनी आर्ग्यूमेंट को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब से, हसनात मलिक साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी फैसल साहब, आप गुफ्तगू अपने 5 पॉइंट्स हमें बता रहे थे सर। जी, तो तीसरी जो बात है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, उन्होंने कहा हुए हैं लेकिन इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर रहा। फिर ये कहा कि जी नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिए इन 14 लोगों को जो कंप्लेनेंट थे। ये तो ईसीपी ने भी अब फाइंडिंग नहीं दी है, ये इशू ही नहीं था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, झगड़ा ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 2015 के अंडर ये पावर नहीं है कि वो इलेक्शन सिंबल डिनाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, ये झगड़ा था। अब इलेक्शन कमीशन के पास जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था वो ये कहा था कि कोई जूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ये देखे कि इलेक्शन ये सही हुए थे या गलत हुए थे, ये जूरिसडिक्शन नहीं। वो ये डिनायल ऑफ सिंबल का इशू जब अराइज होता है जब कोई इलेक्शन ही ना करवाए और सर्टिफिकेट ना दे, फिर बिल्कुल आप सिंबल ना दे। जिस तरह आप डिस्क्वालिफिकेशन देखे जी कि कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड के जी उसकी कन्विक्शन हो गई है करप्शन के लिए। अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देखता है कन्विक्शन हुई है नहीं हुई है, वो ये थोड़ी देखता है सही हुई है गलत हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ ये पावर था कि वो देखे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए या नहीं हुए, गलत हुए सही हुए, ये सिविल कोर्ट जाकर डिसाइड करेगा। देखिए, इस जजमेंट में मेन मसला ये है कि पूरा जजमेंट बेस्ड है हाइपर टेक्निकलिटीज के ऊपर, और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इसमें बड़ी रिजेम्बलेंस है विद द तमीजुद्दीन केस। तमीजुद्दीन केस में भी जस्टिस मुनीर ने एक हाइपर टेक्निकलिटी पे कि गवर्नर जनरल ने असेंट नहीं दी थी उस कानून पे जिसके अंडर ये केस फाइल हुआ है, इस मुल्क की डेमोक्रेटिक तारीख जो है उसको तबाह कर दिया। और ये भी फैसला उसी तरह है, ये अगर रह गया हमारी जजमेंट बुक्स पे तो ये सिर्फ तबाही है। एंड सैडली इस जजमेंट ने ये प्रूफ किया है कि जो जस्टिस मुनीर की गोस्ट है वो बड़ी अलाइव है और किकिंग है। जी हसनात साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। देखिए, अब तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जो जूरिस्प्रूडेंस के बाद इतनी पावर आ गई है कि वो किसी भी सियासी जमात को टेक्निकली नॉकआउट कर सकती है। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो टूल है इलेक्शन कमीशन, आपको ही पता है पाकिस्तान में कितना आज़ाद होता है, तो अब बड़ा आसान हो गया है कि कोई भी जमात जो रियासत के बयानिए के साथ नहीं चलेगी वो टेक्निकली इसी तरह टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।